वेद के साथ इब्तदाई बातें टीवी पर खुश आमदीद और मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे साथ शामिल हुए। हम एक धमाके के साथ इब्तदाई बातों पर गिरफ्त हासिल कर रहे हैं, खास तौर पर खुदा की खिदमत की इब्तदाई बातों पर। और वाकई हम अपने मकसद और तकदीर की तकमील और अपनी बुलाहटों और नेमतों को शनाख्त करना सीख रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप मेरे साथ शामिल हुए हैं, क्योंकि हम लपेट रहे हैं और हम मरकजी चीज़ को मरकजी चीज़ रखने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें जाने से पहले मुझे आपको एक और पुकार देने दें। एक हतमी पुकार है। अगर आप इस किताब की एक कॉपी हासिल करना चाहते हैं तो ठीक है, ये अंग्रेजी, चीनी, रूसी, हिस्पानवी, रूसी, चीनी और हिस्पानवी में दस्तयाब है और आप इसे thebasicswithbeth.tv पर मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसी स्पॉट पर अंग्रेजी तर्जुमा खरीद सकते हैं। उसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन ये यकीनी तौर पर मुआवन होगी और ये आपके लिए एक शानदार जरिया होगा। और हम सब ने इस मसूदे का मुताला ख़त्म कर लिया है। बस मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगी कि उसे चेक करें। सही, आप तैयार हैं? आइए इसमें चलें। हम मरकजी चीज़ को मरकजी रखने की बात करेंगे। ये बहुत अहम है, क्योंकि हमारी मसीही ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी की तरह बहुत से मुतालबात हैं, बहुत सी आवाज़ें, बहुत सी चीज़ें हमें खींचती हैं। बस हमें एक तरह से अंदरूनी नंबर मिलाकर कहना होगा, ए खुदावन मेरी मदद फरमा कि मरकजी चीज़ को मरकजी चीज़ रखूं। और हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में तमाम मौजू पर अब्दी नज़रिए को कायम रखकर बात की थी। मैं जानती हूँ दोस्त कि मैं भी आपकी तरह हूँ। मैं जानती हूँ कि वक्ती बातों में उलझना कैसा आसान होता है। ज़िंदगी के तमाम मुतालबे इतने आर्जी होने के बावजूद इतने ज़रूरी और अहम लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अब्दियत तवील वक्ती है और हम अपनी ज़िंदगी की ज़मीन पर एक मिरास और अब्दी फल हैं, सरमायाकारी करते हैं, जैसे यीशु ने बाकी रहने वाला फल कहा। बस अपने इस वक्त में हम इसी की बात करने वाले हैं। हम 3 मुख्तलिफ बातों को देखेंगे। हम इसे इस प्रोग्राम में शुरू करके आइंदा प्रोग्राम में ख़त्म कर देंगे। हम इस पर बात करेंगे कि इरशाद आज़म के मुताबिक कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे। हम बात करेंगे कि ये है क्या। हम इसी सिमत में जाएंगे। अपने वक्त को इकट्ठे गुजारते हुए खुदावंद से कहेंगे कि हमारे दिलों को फिर हिलाए। आपको पता है कि लोगों के लिए वलवला दे और आपकी और मेरी दुनिया के लोगों के लिए अब्दी नुक्ता नज़र दे। मेरा मतलब है कि आपकी दुनिया के कौन लोग हैं जो खुदावंद को नहीं जानते, लेकिन आप वही हैं। खुदा ने आपको जिम्मेदारी दे रखी है, चाहे ये आपका खानदान हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, स्कूल में हो, या जहां आप सफ़र करें और जहां कहीं आपके छोटे कदम आपको ले जाएं, जिनसे खुदा आपको अपनी अब्दी मकसद के लिए मुंसलिक करता है। सही। बस इस तमहीद के बाद आइए चंद वाकई शानदार और मशहूर आयात पर गौर करते हैं। और लेकिन इरशाद आज़म मुकद्दस मत्ती 28 में है, आयात 18 ता 20 यूं मरकूम है। ये यीशु की फाइनल बातें हैं। आपको पता है, उसके मुतालिक सोचें कि जब आप लोगों को अलविदा कहते हैं, आप बच्चों को कॉलेज जाते वक्त खुदा हाफिज कहते हैं, आप अजीज दोस्तों को खुदा हाफिज कहते हैं, आप महफूज करते हैं, क्या नहीं, आप बचाते हैं। आखिर में आप अपने बेहतरीन अल्फाज रखते हैं, क्योंकि आप यूं होते हैं कि थोड़ी देर के लिए मैं आपको पता है रूबरू नहीं देखूंगा। और ये जुदाई के लफ्ज हैं। और यीशु शागिर्दों को और हमें कुछ भी कह सकता था, लेकिन उसने अल्फाज का इंतखाब किया। मुझे कोई शक नहीं कि उसने अपने अल्फाज को यादगार बनाने के लिए चुना, ताकि हम भूल ना जाएं। और जो अल्फाज उसने फरमाए वो इरशाद आज़म था। जो यीशु ने फरमाया ये है। बस यीशु ने आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और फिर इसे समझें। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम इसे अकेले अंजाम न दोगे। मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये बतौर इरशाद आज़म जाना जाता है। हो सकता है कि ये आप में बास लोगों के लिए नया हो, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है। दोस्त, ये यीशु के आखिरी अल्फाज हैं। ये एक ऐसा काम है जिसे हमें करना है, लेकिन ये हम अकेले नहीं करते। हमारे साथ यीशु इसे करता है। हम क्या करते हैं? हम अपनी दुनिया में जाते हैं, सारी दुनिया में जाते हैं, हमारी दुनिया में अपने असर के दायरे में जाकर शागिर्द बनाते हैं। हम खुशखबरी की मुनादी करते हैं और हम उसकी बात करेंगे कि उसका हकीकी मतलब क्या है और उसकी बाबत कैसे दुआ की जाए, उसके लिए कैसे पुरजोश हुआ जाए और दुनिया में बाइबल की बुशारत को कैसे और ले जाया जाए। अब एक और इबारत मुकद्दस मरकज़ 16 बाब में है। ये इस इरशाद आज़म को दोहराता है, लेकिन यहाँ पर चंद और बातें भी की गई हैं। मुकद्दस मरकज़ 16 में वही हुक्म है, लेकिन मुकद्दस मरकज़ ने उसे यूं लिखा है। उसने फरमाया, यीशु ने उनसे कहा, तुम तमाम
دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، یہ خوشخبری ہے، اور جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ بس یہ ایمان کی بابت ہے، اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، اور پھر وہ ان کی ایک فہرست بتاتا ہے، اس پر ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزات ہوں گے، اور وہ بہت سی چیزیں بیان کرتا ہے، لیکن میں 19 آیت پر غور کرنا چاہوں گی۔ 19 آیت حیرت انگیز ہے، اور میرے خیال میں بعض اوقات ہم یہ بھول جاتے ہیں۔ 19 آیت، غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی دہنی طرف بیٹھ گیا، جہاں پر وہ اب ہے۔ ہمارے وقتوں میں، جس دور اور وقت میں ہم رہتے ہیں، یسوع کہاں ہے؟ باپ کے دہنی طرف بیٹھا ہے۔ 20 آیت، پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو معجزوں کے وسیلے سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ سنیں، یہ آج ہمارے لیے بھی ہے۔ میرے خیال میں ہم بھول جاتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ یسوع ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، صحیح، لیکن دیکھیں وہ فرماتا ہے کہ تم تمام دنیا میں جا کر خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، کلام کی منادی کرو۔ اب میں جانتی ہوں کہ آپ شاید سوچ رہے ہوں کہ میں تو مناد نہیں ہوں، میں تو انجینئر ہوں۔ نہیں، سنیں، ہم سب مناد ہیں، ہم سب سنا سکتے ہیں، ہم سب مسیح کی گواہی دے سکتے ہیں، انجیل کی خوشخبری سنا سکتے ہیں۔ اور میں جس پر آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں، اور میرے خیال میں خداوند آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اکیلے نہیں کر رہے۔ یسوع اب بھی باپ کے دہنی طرف بیٹھا ہے، اور وہ اب بھی معجزات کے ساتھ اپنے کلام کو ثابت کرتا ہے۔ کس طرح کے معجزات، کس طرح کے نشان؟ کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ خدا خوشخبری کی منادی کی تائید کرے گا جو آپ اپنی دنیا میں کرتے ہیں؟ وہ کسی اور کے ساتھ گفتگو کے دوران اس کو کنفرم کرے گا۔ شاید کام سے گھر جاتے وقت وہ کوئی بل بورڈ دیکھتے ہیں، یا شاید ڈاکٹر کے آفس میں ان کو ایک بائبل مل جاتی ہے۔ میرا مطلب ہے، مجھے علم نہیں کہ خدا یہ کیسے کرتا ہے، وہ بس کرتا ہے، وہ بس اسے کنفرم کرتا ہے۔ اور پھر اگلی بات جو آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ جہاں آپ لوگوں کو خوشخبری سناتے ہیں اور وہ خوشخبری سنتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ابدیت کے متعلق سنتے ہیں، وہ ایک ایسے آسمان کی بابت سن رہے ہیں جو ملے گا، اور جہنم سے بچنا وہ یسوع کی بابت سن رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ وہ مسیحوں سے مل رہے ہیں۔ خدا کا اپنا طریقہ ہے، علم نہیں کہ وہ کیسے کرتا ہے، یہ اس کا کام ہے، لیکن آپ کو اور مجھے اعتماد، دلیری اور شادمانی ہے کہ جب ہم لوگوں کو خوشخبری سناتے ہیں تو وہ ہم اکیلے ایسا نہیں کر رہے۔ آمین۔ بس مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کی تھوڑی حوصلہ افزائی ہوگی اور آپ کو جوش آئے گا۔ اب مجھے آپ کو یہ بتانے دیں، یسوع نے شاگردوں سے فرمایا اور ہم سے بھی فرماتا ہے کہ میرے پیچھے آؤ، میں تم کو آدمگیر بناؤں گا، اور ہم یہی ہیں، ٹھیک ہے، ہم آدمگیر ہیں۔ اب مجھے آپ کے متعلق تو علم نہیں، میں پلی بڑھی، میں اور میرے بہن بھائی ہم سب مچھلیاں پکڑتے ہوئے بڑے ہوئے۔ بس آپ میں سے بعض لڑکے اور لڑکیاں، کیا آپ نے کبھی مچھلیاں پکڑی ہیں؟ ہم میں سے کون مچھلیاں پکڑنا پسند کرتا ہے؟ اور جب ہم چھوٹے بچے تھے، میرے ابو صبح سویرے اٹھ جایا کرتے تھے اور ہمیں کچھوے پکڑنے کا سامان اور مچھلی پکڑنے کا سامان تیار کر کے کشتی میں لے جانا ہوتا تھا، کیونکہ ہم صبح سویرے ہی مچھلی کے شکار پر نکل پڑتے تھے۔ اور جب ہم اس جھیل پر پہنچتے اور وزن کے ساتھ پانی میں کنڈیاں پھینکتے تو دوست، جب وہ چھوٹی مچھلیاں آ کر کنڈی پر دانت چلاتی تو میرے ابو کہتے، لڑکیوں اس کی آنکھیں نکال لو۔ ہم چھڑی کو کھینچ لیتے اور حقیقی طور پر اس کے لب کھینچ لیتے تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ مچھلی پکڑنا پر لطف ہے، جیسے کہ یسوع نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا، اور میں جانتا تھا کہ یہ اکتا دینے والا ہے۔ اس نے فرمایا کہ میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا۔ مچھلی پکڑنا پر لطف ہے، اس کے لیے صبر اور دانائی درکار ہے۔ بعض اوقات یہ محنت طلب ہے، یہ پرلطف کام ہے۔ ایک بھی رات ایسی نہ ہوگی کہ میرے والد نے کہا ہوگا، ارے لڑکیوں، ہم صبح مچھلی پکڑنے جا رہے ہیں، اور ہم نے کبھی بھی کہا ہو کہ اوہ ہمیں مچھلیاں پکڑنے سے نفرت ہے، کیسا اکتا دینے والا ہے، میں صبح جلدی نہیں اٹھنا چاہتی۔ نہیں، بلکہ یہ پرجوش تھا، یہ شکار تھا، یہ خزانے کی تلاش تھا کہ ہم مچھلی پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں۔ سنیں، ضرور ہے کہ آپ کا رویہ ایسا ہو۔ ہم مرکزی چیز کو مرکزی رکھنے کی بات کر رہے ہیں، اور ہم یسوع کے ساتھ عورتوں اور مردوں کی روحیں پکڑ رہے ہیں، اور ہمیں انہیں مسیح تک لانے اور ابدی پھل پیدا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دوست، یہ کیسا اچھا ہے، کیسا شاندار ہے، کیسا اعزاز ہے۔ یہ واقعی ایسا ہے کہ آدمگیر بنے۔ بس میں اسے یقینی بنانا چاہتی ہوں کہ آپ جان لے کہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ روحیں جیتنا، میں جانتا ہوں کہ میں اس میں بہت برا ہوں۔ بشارت دینا، میں خوشخبری سنانے میں اچھا نہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہی۔ ہم آپ کے مسیحی ہونے کی بات کر رہے ہیں، جو خدا کی زندگی اور خداوند کی محبت سے اور لوگوں کے لیے محبت سے معمور ہے۔ اور آپ کو ہک پر چارہ لگانے اور چھڑی کو ہلانے کی ضرورت ہے، اور ضرور ہے کہ چند مچھلیاں پکڑیں۔
دوسرا کرنتھیوں 5:17 مجھے بہت پسند ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو نیا مخلوق ہے، اور پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ اس کی بابت بہت مرتبہ بات کی ہے، مگر 20 آیت، بس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، اب پہلے سے بوڑھے ہیں۔ آپ جس بھی ملک میں رہتے ہیں، جس کسی شہر میں رہتے ہو، شاید آپ سوچیں بہرحال میں کوئی نامی مناد نہیں، میں کوئی پاسٹر نہیں، میں بائبل کا کوئی عالم نہیں، میں جانتی ہوں۔ کیا یہ حیرت انگیز نہیں؟ خدا آپ کی اور میری طرح کے لوگوں کو استعمال کرتا ہے، اور وہ فرماتا ہے میں اپنے ایلچی بنا رہا ہوں۔ آپ آسمان کے معززین ہیں، آپ کی شہریت آسمانی ہے، لیکن تم میرا رابطہ ہوگے، تم زمین پر بطور ایلچی میری آواز کا آلہ ہوگے۔ مقدس پولوس رسول نے کہا، گویا ہمارے وسیلے سے خدا التماس کرتا ہے، ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا، اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ جب آپ ایک ایلچی کی بابت سوچتے ہیں، جو کہ آپ ہیں، میں ہوں، تو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ آپ کو بھیجنے والے ملک کی تائید حاصل ہے۔ ہمیں آسمان، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کی تائید حاصل ہے۔ وہ تمام چیزیں جن کی ایلچی کو دوسرے ملک میں ضرورت ہوتی ہے، بھیجنے والے ملک نے ان کی ادائیگی کر دی ہے۔ اس لیے اگر آپ خدا کے کام کو کرتے ہیں، اگر آپ آقا کے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، میرا مطلب ہے کہ واقعی سنجیدگی سے، اور ہم اپنی زندگی میں اس کے بار بار وقوع میں آنے سے آپ کو ثبوت دے سکتے ہیں، اور بہت سے لوگ بھی جنہیں ہم جانتے ہیں، خدا آپ کے کاروبار کا خیال رکھے گا۔ پہلے آپ خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کو ڈھونڈے، باقی چیز اپنا خیال خود رکھیں گی۔ وہ لوگوں کی فکر کرتا ہے، وہ ان کی ابدی تقدیر کی فکر کرتا ہے۔ اور اگر آپ خیال رکھیں اور مسیح کے لیے ایلچی بنے، ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات آپ اچھا محسوس نہ کریں۔ اوہ دوست، میں اچھی طرح نہ کہہ سکا، یہ ٹھیک ہے۔ اور جو کچھ ہم بطور مسیحی کا گواہ دیتے ہیں، جیسا کہ ہم اسی کے ایلچی ہیں، ٹھیک ہے۔ رومیو 10، آئیے ایک اور دیکھتے ہیں۔ رومیو 10 مجھے یہ بہت پسند ہے، کیونکہ سچی بات ہے کہ یہ میری بلاہٹ ہے۔ میں دندان ساز بننا چاہتی تھی، اور کالج میں نے اپنے کام کے مطابق بائیولوجی رکھی تھی، اور ایک دن ہماری بائبل اسٹڈی کے لیڈر نے میرے لیے رومیو 10 میں یہ آیت پڑھی، اور میری آنکھیں کھل گئیں، اور میں نے آسمان سے آواز سنی۔ بات یوں تھی، میں تمہاری زندگی میں یہ اہم پیغام دینے کے لیے مخل ہوا ہوں۔ تم دندان ساز نہیں بنو گی، میں چاہتا ہوں کہ تم یسوع مسیح کے پاس لوگوں کی رہنمائی، اسے اس کی تلاش میں مدد کرو اور اس کے ساتھ دشت رکھو۔ بہرحال یہ میری زندگی کی بلاہٹ تھی، لیکن یہی ہر مسیحی کی مسیحی ہوتے ہوئے بلاہٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا کہتی ہے؟ 13 آیت، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے کر نجات پائے گا، مگر جس پر وہ ایمان نہیں لائے، اس سے کیوں کر دعا کریں؟ جواب کیا ہے؟ نہیں کر سکتے۔ اور جس کا ذکر انہوں نے سنا نہیں، اس پر ایمان کیوں کر لائیں؟ نہیں کر سکتے۔ اگر اس کی بابت کبھی نہیں سنا تو اس کا موقع نہیں، اور بغیر منادی کرنے والے کے کیوں کر سنیں؟ اور جب تک بھیجے نہ جائے منادی کیوں کر کریں؟ بہرحال یسوع نے ہمیں ارشاد اعظم کے ساتھ بھیجا ہے، تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ پھر بیان جاری رہتا ہے، کیا ہی خوشنما ہیں ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کے پاؤں بدصورت ہیں تو یہ آپ کا علاج ہے۔ آپ خوشنما قدم چاہتے ہیں تو انجیل کی منادی کریں، اور ایسا شخص بنے جو کہے، خدایا میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ اے خداوند، میں دفتر میں اپنے کمرے میں جاؤں گا، میں اپنے شہر سے باہر انہیں لوگوں میں کام کرنے کو جاؤں گا جہاں برسوں سے جا رہا ہوں، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ اے خدا، میں اسکول جا رہا ہوں جہاں میں ایک استاد، پرنسپل یا ایک طالب علم ہوں، خدایا میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ آپ خود کو جہاں کہیں بھی پائیں، ہمیں یہی حکم ہے۔ ہم مناد ہیں، میرا مطلب ہے کہ یہ کیسا اچھا ہے۔ جب میں نے اس آیت کو سنا، سچی بات ہے کہ میری زندگی تبدیل ہونے کی وجہ یہ تھی۔ میں نے کہا، اگر یہ درست ہے تو میں کس طرح ڈینٹسٹ بن سکتی ہوں؟ اگر خدا کو منادوں کی ضرورت ہے، اگر خدا کو ضرورت ہے کہ کوئی کسی کو بتائے، تو میں پھر منہ بن سکتی ہوں۔ آپ بنیں گے؟ ہم سب ماؤتھ پیس بن سکتے ہیں، ہم خدا کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں۔ سنیں، آپ اپنی زندگی کے شادمان ترین دن کا سوچیں، وہ چیز جو سب سے زیادہ تکمیل کا احساس دے۔ میں زمانہ دیتی ہوں، کوئی ایسی تکمیل نہیں، کوئی ایسی آسودگی نہیں جو کسی کو مسیح کے پاس لانے سے بڑھ کر ہو۔ جیسے خدا چند بیج بونے کے لیے استعمال کر رہا ہو، یہ سب سے بڑھ کر خوشی اور احترام ہے، اور وہ اعزاز جو خدا ہمیں دیتا ہے۔ صحیح، آئیے چلتے ہیں وہیں۔ آج آپ کو فقط جوش دلانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مرکزی چیز کو مرکزی چیز رہنے دیں۔ مرکزی چیز ارشاد اعظم ہے، صحیح، اور کیا؟ اعمال، آئیے پہلا کرنتھیوں 9 پر چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا کرنتھیوں 9، پھر میرا مطلب ہے
کہ مجھے یہ بہت پسند ہے۔ یہ تمام میری پسندیدہ آیات ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کی بھی پسندیدہ آیات بن جائیں گی۔ پہلا کرنتھیوں 19 آیت مقدس پالوس رسول نے فرمایا، اگرچہ میں سب آدمیوں سے آزاد ہوں، مجھے آزادی ہے، مجھے مسیح میں آزادی ہے، میں مسیح میں خدا کی راست بازی ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سب کا غلام بنا دیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اور بھی زیادہ لوگوں کو کھینچ لاؤں۔ میں یہودیوں کے لیے یہودی بنا تاکہ یہودیوں کو کھینچ لاؤں۔ جو لوگ شریعت کے ماتحت ہیں ان کے لیے میں شریعت کا ماتحت ہوا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو کھینچ لاؤں۔ بے شرح لوگوں کے لیے بے شرح بنا تاکہ بے شرح لوگوں کو مسیح کے پاس کھینچ لاؤں۔ کمزوروں کے لیے کمزور بنا تاکہ کمزوروں کو کھینچ لاؤں۔ کیا آپ کو یہاں اور نمونہ نظر آتا ہے؟ مقدس پالوس ایک مقصد کے لیے سب لوگوں کے لیے سب کچھ بنا۔ کیوں؟ تاکہ انہیں مسیح کے لیے جیت سکے، صرف مشہور ہونے کے لیے نہیں، صرف دوستوں کا گروہ پانے کے لیے، انسٹاگرام پر چند لائکس پانے کے لیے نہیں، بلکہ انہیں مسیح کے پاس کھینچ لانے کے لیے۔ میں سب آدمیوں کے لیے سب کچھ بنا تاکہ کسی طرح سے بعض کو بچاؤں، اور میں سب کچھ انجیل کی خاطر کرتا ہوں تاکہ اوروں کے ساتھ اس میں شریک ہوں۔ بس پھر آپ کے اور میرے لیے اس کا کیا اطلاق ہے؟ کیا سبق ہے؟ سبق یہ ہے کہ آئیں لوگوں کے ساتھ مشترکہ بنیاد رکھیں۔ آئیے کوئی منسلک کرنے کا نقطہ ڈھونڈے۔ دنیا کے لوگوں کی بابت سوچیں۔ اگر وہ مذہبی گھرانے میں پروان چڑھتے ہیں، چرچ میں پلے بڑے ہیں، تو آپ ایسے بن جائیں جیسے چرچ میں پلے بڑے ہیں، اور وہی زبان بولیں۔ جو لوگ کبھی چرچ نہیں گئے، وہ بائبل کو نہیں جانتے، آپ بھی ایسے بن جائیں۔ جو کبھی چرچ نہیں گیا، جو مخالف دین ہیں، تو آپ بھی مخالف دین بن جائیں۔ بالفاظ دیگر کوئی منسلک کرنے والا نقطہ ڈھونڈیں اور انہیں مسیح کے لانے کے لیے گفتگو کو موڑیں۔ مجھے نومرید مسیحی ہوتے ہوئے پڑھنا یاد ہے، مجھے بائبل پڑھنا اور سوچنا یاد ہے، دوست، اے یسوع تو تبدیلیوں میں بہت اچھا ہے۔ اور مجھے نیکودیمس سے گفتگو جیسی کہانیاں یاد تھیں۔ کیا آپ کو وہ کہانی یاد ہے؟ وہ نیکودیمس سے محض گفتگو ہے۔ نیکودیمس رات کو اس کے پاس آتا ہے اور نیکودیمس اسے کچھ کہتا ہے، اور پھر اچانک یسوع یوں فرماتا ہے، نیکودیمس، ایک لالچی شخص نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا، وہ خدا کی بادشاہی کو کبھی نہیں دیکھے گا۔ یسوع کنویں پر ایک عورت سے گفتگو فرماتا ہے اور وہ پانی کی بات کرتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے وہ بات کرتے ہیں، اسے پانی کی ضرورت تھی اور کنواں گہرا تھا، اور پھر یسوع نے رخ موڑتے ہوئے فرمایا کہ اگر تو جانتی ہے کہ میں کون ہوں تو مجھ سے مانگتی اور میں تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ یعنی وہ گفتگو کو بدلنے اور ابدی اور روحانی چیزوں کی طرف موڑنے کا ماہر تھا، اور عجیب نہ تھا۔ میرا مطلب ہے کہ یسوع عجیب نہ تھا۔ اس سے خداوند سے التجا کریں کہ خداوند گفتگو بدلنے میں میری مدد فرما کہ میں سب کے لیے سب کچھ بنوں تاکہ انہیں مسیح کے پاس لا سکوں۔ صرف مثال کے طور پر نہیں، صرف روشنی ہی نہیں، نہ صرف میرا طرز زندگی ہی اہم ہو، تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تعریف کریں۔ یسوع نے فرمایا، لیکن صرف روشنی ہی نہ بنے یہ تمام آئیڈیا، بلکہ خدا کو ایسے لوگ درکار ہیں جو بول سکیں۔ وہ کیسے ایمان لائیں گے؟ وہ کیسے بلائے جائیں گے؟ وہ کیسے سنیں گے؟ میرا مطلب ہے کہ راستے میں کہیں انہیں ضرور سننا ہے، انہیں پڑھنا ہوگا، انہیں ٹی وی پر دیکھنا ہوگا، انہیں کافی پیتے ہوئے دوست کے ساتھ گفتگو کرنا ہوگا۔ آپ کی دنیا میں منسلک کرنے والے نقطے کون سے ہیں؟ مجھے ایک اور ٹوٹکا بتانے دیں۔ مجھے یہ بہت پسند ہے کیونکہ آپ کہتے ہیں، مجھے کیسے علم ہوگا کہ کانٹے پر کون سا چارہ لگانا ہے؟ مجھے کیسے علم ہوگا کہ کون سی ترغیب دینی ہے جیسا کہ میں آدم گیری کرتا ہوں؟ جواب ہے، مچھلی آپ کو بتائے گی۔ ہاں، وہ بتائیں گی، مچھلیاں بتائیں گی کہ وہ کیا کتر رہی ہیں۔ مچھلیاں یعنی آپ کی دنیا کے لوگ، وہ کس طرح آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا کتر رہے ہیں؟ وہ اپنے الفاظ سے آپ کو بتائیں گے۔ یسوع نے فرمایا، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ اور کیا آپ کو علم ہے، اگر ہم لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے سطروں کے درمیان اپنے بہترین دوست سے، ہائی اسکول کے دوستوں سے بات کرتے ہیں، اپنی دنیا کے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، سطروں کے درمیان سنیں، تو جو کچھ ان کے دل میں بھرا ہے وہ اس سے اپنے خوف، خوابوں، خواہشات، آرزوؤں، مایوسیوں، ڈر، فکروں اور ناراض کرنے والی چیزوں کی بابت بتائیں گے۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے، اور جیسا کہ آپ وہ سنیں گے اور جیسا کہ روح القدس کی سنیں گے، وہ آپ کو دانائی کا کلام دے گا اور علم کا کلام دے گا کہ کہیں تم جانتے ہو کہ باہر سے ہر چیز واقعی چمکدار، نمائشی اور شاندار لگتی ہے، لیکن اندر سے ان کے دل شکستہ ہیں، کیونکہ پتہ ہے کیا، کسی نے ان کی تعریف نہیں کی، یا شاید کیا آپ کو پتہ ہے ان کا دل 10 برس قبل ٹوٹا تھا، کیونکہ آپ نہیں جانتے انہیں طلاق میں سے گزرنا پڑا۔ ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے
کیونکہ جو آپ نہیں جانتے یہ ہے کہ 19 برس کی عمر میں اسقاط حمل سے گزرنا پڑا تھا اور وہ دہائیوں سے شرمندگی کی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ آپ جو نہیں جانتے، با الفاظ دیگر روح القدس آپ کو اجازت دے گا کہ وہ سنے جو وہ کہتے ہیں، لیکن وہ آپ کو دانائی کا کلام دے گا اور وہ آپ کو کنجی یا چارہ یا ترغیب کی بابت بتائے گا، لیکن آپ ان کے دل کو بیان کرنا چاہیں گے تاکہ اچانک وہ سکون، وہ معافی اور زندگی کی چیز جن کی انہیں تلاش ہے، جو ان کے دل کے خلا کو بھر دے، انہیں مل جاتی ہے۔ خدا وہ آپ کو دے گا تاکہ آپ انہیں دیں۔ بس ایسے طریقے ڈھونڈیں جن سے آپ کو مشترکہ بنیاد ملے، جس سے تعلق بنے۔ یسوع کبھی بھی یہ نہیں فرماتا کہ ناگوار بنے، مغرور بنے، مضحکہ خیز بنے، نہیں، بلکہ اس نے کبھی نہیں فرمایا۔ مقدس لوکا 15:1-7 بالخصوص پہلی آیت، سب گناہ گار اور محصول لینے والے اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی بابت سنیں، تاکہ یسوع کی سنیں۔ اور 2 آیت، اور فریسی اور فقی مذہبی لوگ بڑبڑا کر کہنے لگے کہ یہ آدمی گناہ گاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھاتا ہے۔ اور پھر یسوع یہ تمثیل سناتا ہے، وہ فرماتا ہے، تم میں کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو وہ 99 کو چھوڑ کر ایک کو ڈھونڈتا نہ رہے، اور پھر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر اسے کندھے پر اٹھا لیتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ یہاں پر اصول کیا ہے؟ خدا کھوئی ہوئی بھیڑ کو ڈھونڈنے پر تلا ہوا ہے، اس کو 99 سے محبت ہے۔ اگر آپ ایک ایماندار ہیں، میں ایماندار ہوں، وہ ہمیں پیار کرتا ہے، بے شک وہ کرتا ہے، لیکن جس ٹائم فریم میں ہم رہتے ہیں اس میں کھوئی ہوئی بھیڑ کے پیچھے جانا ہوگا۔ اور مجھے مقدس لوکا 15 کی پہلی آیت بہت پسند ہے۔ سب محصول لینے والے اور گناہ گار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں۔ یہ لوگ خدا سے بہت دور تھے، وہ کھوئے ہوئے لوگ تھے، وہ یسوع کی باتیں سننے کے لیے اس کے پاس آتے تھے۔ یہ حیرت انگیز ہے۔ یسوع ہماری مثالی شخصیت ہے۔ وہ کیوں اس کے قریب ہوتے تھے؟ کیونکہ ان دنوں میں بیشتر اوقات پتہ ہے منادوں سے دور بھاگتے ہیں، وہ چرچ سے دور بھاگتے ہیں، وہ گواہی دینے والے مسیحوں سے بھاگتے ہیں۔ بہرحال ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، ہم کچھ غلط کر رہے ہیں اگر یہ معاملہ ہے کہ وہ یسوع کے نزدیک جاتے تھے۔ یسوع بہت شاندار تھا، اس کی بابت کچھ بہت شاندار تھا۔ اب سنیں، کبھی ایک بار بھی گناہ سے چشم پوشی نہ کی اور نہ ہی تائید کی، ایک بار بھی نہیں۔ وہ ان کو ملامت بھی نہ کرتا تھا، وہ بالکل حق تھا، وہ راہ اور حق اور زندگی تھا۔ پس اس نے کامل طور پر دکھایا کہ گناہ کا جواز دیے بغیر، گناہ کی منظوری دیے بغیر لوگوں کو محبت سے بادشاہی میں اور مسیح کے پاس اور کیسے لایا جائے۔ میرا مطلب ہے کہ بالکل ویسے ہی جیسے رومیو ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کی مہربانی توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ دوست، یسوع ایک ماہر تھا، آپ کی بابت علم نہیں۔ مجھے اس سے اتنا چیلنج ملتا ہے، میں اور زیادہ یسوع کی مانند ہونا چاہتی ہوں۔ آپ کی بابت کیا ہے؟ اگر لوگ ہم سے بھاگتے ہیں اور وہ مسیحوں کو آتے دیکھ کر بھاگتے ہیں تو یہ برا ہے۔ یہ نئے عہد نامے کی مسیحیت نہیں ہے۔ ضرور ہے کہ وہ ہماری طرف بھاگیں، لیکن ہماری طرف نہیں بلکہ یسوع کی جانب، مگر ہم سواری ہیں۔ بس یسوع نے کیا ایسا کیا کہ عوام اور گناہ گار اس کی باتیں سننے آتے تھے؟ خیر، صاف ظاہر ہے کہ وہ خوشخبری کی منادی کرتا تھا، وہ انجیل کی بشارت دے رہا تھا، وہ گناہوں کی معافی کی بابت بات کر رہا تھا، وہ لوگوں کو شفا دے رہا تھا اور وہ معجزات کر رہا تھا، وہ بری خبر نہیں سنا رہا تھا۔ اب سچائی یہ ہے کہ کچھ بری خبر بھی ہے۔ اگر یسوع آپ کی زندگی کا خداوند نہیں ہے تو سچائی یہ ہے کہ یسوع کے مطابق تو آپ آسمان پر ابدیت نہ گزاریں گے، یہ بری خبر ہے۔ لیکن یسوع نے خوشخبری کی منادی فرمائی، یہ کہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور آپ کو پتہ ہے، ہو سکتا ہے کہ آج آپ ہی ہوں، شاید آپ نے ٹی وی لگایا اور سوچ رہے ہوں یہ کیا ہو رہا ہے، اور یا شاید آپ نے نمبر ملایا ہو کیونکہ یسوع چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس آئیں۔ بس جیسا کہ ہم آج کے پروگرام کا احاطہ کرتے ہیں، آئیے دعا کریں، آئیے آپ کے لیے نجات کی دعا کرتے ہیں، اور میں آپ میں ان ایمانداروں کے لیے اچھے ایلچی اور اچھے آدمگیر بننے کے لیے دعا کروں گی۔ آمین۔ آئیے دعا کریں۔ اگر آپ کبھی مسیح کے پاس نہیں آئے، فقط میرے ساتھ دہرائیں۔ پیارے خدا، میں ایمان رکھتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع تیرا بیٹا ہے جسے تو نے زمین پر بھیجا کہ میرا نجات دہندہ اور رہائی دینے والا بنے۔ وہ میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر موا۔ میں اسے پوری طرح نہیں سمجھتا لیکن اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور اے یسوع، آج میں تجھے اپنی زندگی کا خداوند قبول کرتا ہوں۔ آج سے میری زندگی کا خداوند بن۔ آمین۔
खुदावन पर देखने वाले की इस जिंदगी को गुजारने में मदद फरमा जिसके लिए तूने उन्हें बुलाया है। खुदावंद आदमगीर बनने, एलची बनने और ये जानने में मदद फरमा कि ये जानने के मसीह हमेशा उनके साथ है। यीशु के नाम में मांगता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इसने आपको हिलाया होगा। हम खुदा की खिदमत की इब्तदाई बातों पर गिरफ्त हासिल करने का अहाता कर रहे हैं, इसलिए हमारा अगला प्रोग्राम ठीक बेत के साथ इब्तदाई बातें पर मिस ना कीजिएगा। आज बेत के साथ इब्तदाई बातें में शामिल होने का शुक्रिया। मैं बड़ी खुश हूँ कि हम मुंसलिक हुए। जाने से पहले हम वाकई आपकी हौसला अफजाई करना चाहते हैं कि आप कलाम खुदा यानी बाइबल तक पहुँचें, और ख़ास तौर पर हमने आपके लिए आला एक ज़रिया तख्लीक किया है ताकि ऐसा करने में आपकी मदद कर सके। ये किताब है जो इब्तदाई बातों पर गिरफ्त हासिल करना कहलाती है। ये बाइबल स्टडी के लिए एक अमली किताब है जो इब्तदाई बातें सीखने में आपकी मदद करेगी। इनका मुताला करके उनको अपनी रूह में उतार लें। और इसका बेहतरीन हिस्सा यूँ है कि ये उर्दू में खाली जगह पुर करने वाली किताब है। इसका उर्दू में तर्जुमा भी किया गया है और हम चाहते हैं कि आप इसे बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। बस basicswithbeth.tv पर जाएं। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कलाम को हमारे साथ पढ़ें। हम खुदा के कलाम की इब्तदाई बातों पर गिरफ्त हासिल करेंगे और ये हमारी खुशी और एजाज़ है कि कलाम खुदा के साथ आपके पास पहुँचे। खुदा आपको बरकत दे। आज शो देखने के लिए शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि इस पैगाम ने आपको इब्तदाई बातें समझने, जिंदगी गुजारने और कोई मादी शय करें। DVR को सेट करना यकीनी बनाएं ताकि आपकी कोई किस्त रह न जाए। बेथ जोन्स के साथ इब्तदाई बातें या तलब फरमा कर ज्यादा प्रोग्राम देखने के लिए thebasicswithbeth.tv पर विजिट करें।